अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मीर हुसैन अली, मीर होम्यो हर्बल क्लिनिक की तरफ से आज हम होम्योपैथिक के बानी हनीमन के हवाले से और होम्योपैथिक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, ताकि वो लोग जो होम्योपैथिक जानते हैं उनको भी याद दहानी हो जाए, और जो होम्योपैथिक को नहीं जानते हैं उनको होम्योपैथिक का मुनासिब सा तारुफ हो जाए। हनीमन उसूलन एक केमिस्ट थे, यानी कि उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद पीएचडी कर रहे थे, इल्म कीमिया के माहिर थे और अंग्रेज़ी दवासाजी के फ़न से वाबस्ता थे और मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अद्वियात के ऊपर महारत रखते थे और तहक़ीक़ कर रहे थे। उस ज़माने में एक तरीक़ेकार था और वही तरीक़ेकार अंग्रेज़ी अद्वियात का अभी भी नहीं तब्दील हुआ कि 5 बीमारियों के लिए 5 दवाएं देना। अगर जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बीमारियां हैं तो मुख्तलिफ दवाएं देना, यानी कि अगर हम किसी डॉक्टर को कहेंगे आँख में ये प्रॉब्लम है तो उसने वही आँख के लिए दवा दे देनी है। हमने अगर कहा कि पेट में दर्द है या हाजमा सही नहीं है या पाँव में दर्द है तो उसने हर एक हिस्से के लिए, हर एक बीमारी के लिए एक दवा रिकमेंड कर देनी है या प्रिस्क्राइब कर देनी है। तो हनीमन के ज़माने में भी 200 साल पहले यही होता था। तो वो बड़े परेशान होते थे कि एक इंसान को 5 दवाई या 10 दवाई देना नामुनासिब है। हर दवा की अपनी केमिस्ट्री है, हर दवा की अपनी खसूसियात हैं। इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे केमिकल इस इंसानी जिस्म में जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो कोशिश करते थे कि कम से कम दवाएं दी जाएं और ऐसा निज़ाम हो कि 1 या 2 दवाइयों से इलाज हो सके। लेकिन तजुर्बाती तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं थी। एक दिन वो इलाज कर रहे थे सेंकोना बार का, यानी कि कोनेन, जिससे जो करवी होती है और मलेरिया के बुखार में इस्तेमाल में आती। आज जितनी भी मलेरिया की दवाइयाँ हैं वो कोनेन से बनती हैं। उसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ कंपनियों ने रखे हुए हैं। तो उसमें जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने एक जुमला पढ़ा, कहते ना कि एक अक्लमंद के लिए एक जुमला भी नई दरियाफ्त और नई मतलब ईजाद का सबब बन जाता है। तो उसमें लिखा था कि इस दवा से मलेरिया दूर हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मलेरिया दूर हो जाता है तो क्या इसके खाने से मलेरिया पैदा हो जाएगा। ये उनके जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने कहा कि चलो इसको मैं खाम शक्ल में बगैर किसी दवा के कोनेन के पत्ते खाना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरे ऊपर मलेरिया के असरात आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब उन्होंने खाना शुरू किया तो 1-1.5 दिन के बाद उनके हल्की हल्की सी सर्दी महसूस हुई और 2-3 दिन जब उन्होंने कोनेन का इस्तेमाल जारी रखा तो बाकायदा उनको मलेरिया का तेज़ बुखार आ गया। जब तेज़ बुखार आ गया तो उन्होंने दवा रोक दी और 3-4 दिन के बाद बुखार उतर गया। तब उन्होंने एक सिम्टम्स लिखा कि जिस दवा के इस्तेमाल से बीमारी रुक सकती है, अगर वो कच्ची हालत में, अगर वो क्रूड फॉर्म में वो दवा दी जाए तो वो दवा बीमारी पैदा करने का सबब भी बन सकती है। तो उस पर वो एक नए कुलिये पे आ गए। उन्होंने फिर दोबारा कोनेन का इस्तेमाल किया तो मलेरिया हुआ। अब उसको उन्होंने बहुत ही कम मिकदार में खाकर उसको देखने लगे क्या ये सही हो जाएगा इससे। तो फिर उससे वाकई वो फायदा हुआ। तब वो दूसरे पोस्टुलेट पे पहुंचे, दूसरे उसूल पे, कि जो दवा बड़ी मिकदार में बीमारी पैदा करती है
وہ چھوٹی مقدار میں بیماری سے صحتیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک انقلابی بات تھی اور اس زمانے کے مروجہ نظام سے ہٹ کر ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ اس کے تحت پھر انہوں نے مختلف دوائیاں استعمال کرتے گئے، لکھتے گئے، استعمال کرتے گئے، لکھتے گئے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا اور پھر اس کا نام انہوں نے ہومیوپیتھی رکھا، یا علاج بالمثل، کہ جو بیماری پیدا کرنے کا سبب ہے وہ بیماری دور بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے پروٹینائزیشن کا عمل شروع کیا۔ اس کے متعلق وہ کیا کہ جتنی چیز دوا کو کروڑ یا خام حالت میں استعمال کرنے، جیسا جوشاندہ بنا کے لوگ پیتے ہیں یا ارقیات کی شکل میں پیتے ہیں، تو اسٹریکٹ بنا کر، تو اس کے بجائے انہوں نے اس کو پروٹینائز کرنا شروع کیا کہ کم سے کم مقدار میں۔ تو اس کے پھر 2 قوانین بنائے انہوں نے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ایک حصہ دوا کا اور 10 حصے مطلب پلاسیبو کے یا لیکٹوز کے یا پانی یا الکوہل کے، یا ایک حصہ دوا اور 100 حصے پانی یا الکوہل کے۔ اس طریقے سے انہوں نے مختلف چیزوں کا طریقہ کار کیا اور پھر اپنے ساتھ مختلف جونیئر ڈاکٹرز رکھے اور پھر علاج شروع کیا، جہاں تک کہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ پھر جرمنی، فرانس، اٹلی اور برطانیہ مختلف ملکوں میں یہ گئے اور اپنے علاج کو مشہور کیا، اور لوگ اس سے وہ یہاں تک کہ انڈیا میں کلکتہ میں سب سے پہلے علاج یہ آیا اور ترقی کی، یہاں تک کہ سر سید احمد خان نے بھی اس موضوع پہ لکھا اور مرزا غالب نے بھی۔ اس کے بعد پاکستان میں لاہور میں ڈاکٹر حمید اور ڈاکٹر مسعود رفاعی لوگوں نے اس پہ بہت کام کیا، اور ڈاکٹر حمید نے آج 4 نسلیں ہو گئی، اور ڈاکٹر مسعود کی کہ 100 سال سے یہ پاکستان میں بھی رائج ہے، اور اب اس کے باقاعدہ کونسل ہے اور حکومت کی نگرانی میں تمام ادویات کا نظام ہے، ہاسپیٹل ہے اور دیگر امور ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہینیمن صاحب نے اس کو دریافت کیا اور اس کے تحت انہوں نے اس کے قانون بنائے، اور انہوں نے 2-3 اہم کتابیں لکھی۔ آرگنون ان کی بہت مشہور کتاب ہے جو 5 جلدوں میں ہے، اس میں قوانین بنائے گئے ہومیوپیتھک کے۔ اسی طرح سے کرونک ڈیزیزز کے اوپر انہوں نے کام کیا اور پوری کتابیں لکھیں، اور اس کے بعد شعبے اور مختلف بڑے ڈاکٹر آئے اور ہومیوپیتھک میں بڑا انقلاب آیا، بہت اہم کام ہوا۔ اور کوشش ہومیوپیتھک کی یہ ہوتی ہے کہ سنگل ریمیڈی بیس کے اوپر آپ کے مریض سے جملہ علامات پوچھی جاتی ہیں، جملہ امراض پوچھے جاتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہر موضوع پہ بات کی جاتی ہے، اور اس کے تحت ڈاکٹرز یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو اصل بیماری کیا ہے اور کون سی 1 یا 2 اہم ادویات جو آپس میں کمپلیمنٹ یا سپلیمنٹ ہو وہ اس کو دینی چاہیے، اور اس کے تحت وہ دوائیاں دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کچھ بڑے سائنسی اداروں نے کمپاؤنڈ میڈیسنز بھی بنانا شروع کر دیں، لیکن کوشش کی جاتی ہے وہ بھی بہت ہی چھوٹے پوٹینسی میں ہوتی ہیں اور مریض کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو چونکہ 10 اپریل ہینیمن کا سالگرہ کا دن ہے اور ہومیوپیتھک کے بانی کی سالگرہ ہے، تو مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے، مختلف کالجز میں ان کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان کے کارنامے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ پروگرام بھی ہینیمن کے لیے ہم نے اسپیشل کیا کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور ایک اچھا
علاج دریافت کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی علاج کریں، آپ کو فنڈامنٹل یا اس کی بنیاد معلوم ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہومیوپیتھک میں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت دیر سے علاج ہوتا ہے، بہت وقت لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ مریض اپنی کیفیت جو کچھ بھی ہے وہ جیسا ایک وکیل کو بتاتا ہے یا کوئی سراغ رسان ایک کیس ڈیل کرتا ہے اور باریکی اور تہ در تہ میں پہنچنا چاہتا ہے، تو مریض کا یہ کام ہے کہ ڈاکٹر کو اپنی جو بھی موجودہ کیفیت ہے وہ بھی بتائے اور جو پرانی ہسٹری ہے وہ کن کن امراض سے گزر چکا ہے وہ بھی بتائے، تاکہ ڈاکٹر ایک نظریہ یا ایک تصور قائم کرے کہ جو موجودہ بیماری ہے کیا وہ موجودہ علامات کی حد تک ہے یا اس کے پیچھے جو اس کو پرانی بیماریاں ہو چکی ہیں اس کے بھی کوئی لنک ہے، اور اس کی روشنی میں پھر وہ ایکیوٹ ہو یا کرونک ہو، موجودہ بیماری ہو یا پرانی کوئی بیماری جس سے وہ صحت یاب ہو چکا ہو یا وہ مرض دب چکا ہو، اس کا وہ طے کرے اور اس کے بعد وہ علاج کرے گا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جیسا انگریزی طریقہ کار میں ہے کہ آدمی فوراً جاتا ہے اور جو موجودہ بیماری ہوتی ہے یا موجودہ جو درد ہوتا ہے اس کا علاج کے لیے جاتا ہے، اور جو بھی ہمارے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ موجودہ کیفیت کو دیکھتے ہوئے فوراً علاج کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے جو سینئر اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پوری کیس ہسٹری لیتے ہیں، کیس ہسٹری لے کر پھر وہ علاج کرتے ہیں کہ موجودہ دوا جو دینی ہے وہ تو دیں گے، لیکن جو پرانے امراض کی دوائیوں کے اوپر بھی وہ نظر ثانی کرتے ہیں کہ آپ کون سی دوا لے رہی ہیں یا لے رہے ہیں، اگر اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اچھا ہومیوپیتھ کے پاس آپ جب جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی پرانی علامات ضرور بتائیں، جو آپ کو پرانی بیماریاں ہو چکی ہیں جس سے وقتی طور پہ آپ صحت یاب ہو گئے وہ بھی بتائیں، اور جو موجودہ تکلیف ہے وہ بھی بتائیں، تو ایک اچھا ہومیوپیتھ آپ کو رہنمائی کرے گا اور جو بہتر دوا ہوگی جو آپ کی علامات کے تحت ہوگی وہ منتخب کرے گا اور وہ آپ کو دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریض کو اپنی کیفیت پوری مکمل بتانی چاہیے، اور ڈاکٹر کو بھی مریض کو بجائے 3 منٹ یا 5 منٹ کے ایک اچھا وقت دینا چاہیے کہ وہ اپنی دل کی بات پوری بتا سکے۔ اچھا، پہلے زمانے میں چونکہ خواتین زیادہ لکھی پڑھی نہیں ہوتی تھی، وہ بتا نہیں سکتی تھیں یا گھبرا جاتی تھیں ڈاکٹر کے پاس رش دیکھ کر، تو وہ عموماً اپنے بچوں سے لکھا لیتی تھیں کیفیت، تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے رش سے بچنے کے لیے لکھ کر لے کے جائیں علامات، جو بھی تکلیف ہے جو بھی پرابلم ہے وہ آپ 4-6 لائن لکھ لیں۔ وہ جو 4-6 لائن لکھیں گے ان میں کوئی نہ کوئی اہم نقطہ ضرور ہوتا ہے جس سے آپ کے مرض کو تشخیص کرنے میں، ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، اور اس سے تحت دوا منتخب کرنا، دوا کا سلیکشن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے گا، خصوصاً جو بزرگ خواتین ہیں یا جو زیادہ ہجوم میں پریشان ہو جاتی ہیں، وہ اپنا کیس لکھ کر اپنے ڈاکٹر کے پاس، اپنے معالج کے پاس لے کے جائیں، اس سے بہت آسانی ہوں گی اور ڈاکٹر کے لیے بھی آدھا کام آسان ہو جائے گا، مریض کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ شکریہ۔